محمد वबारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत पर, जिस ज़ात की खातर अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई कि मैं आज आपके सामने लब कुशाई कर रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला की तौफ़ीक से ही बंदा सांस भी लेता है, अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से ही बंदा गुफ्तगू भी करता है। अल्लाह की ज़ात चाहे तो बंदे को क्या से क्या बना दे, अल्लाह की ज़ात चाहे तो बंदे को एक सांस के ऊपर सांस भी ना लेने दे। ये सारी जो ज़ात है अल्लाह की ज़ात की बाबरकत है, और ये सदका हजूर अलैहिस्सलाम का है। हजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें ये नेमतें भी मिली, हजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें बेशुमार नेमतें मिली, और ऐसी ऐसी नेमतें मिली जिनका हम शुक्र अदा भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को चलने के लिए पाँव दिए, ये नेमत है, लेकिन मैंने नेमत दी लेकिन एहसान नहीं जताया। मैंने इंसान को काम करने के लिए हाथ दिए, मैंने इंसान को ज़बान दी, मैंने इंसान को आंखें दी, मैंने इंसान हर एक नेमत, इतनी लाजवाब नेमत और इतनी बेशुमार नेमतें हैं कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है। लेकिन अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाज के अल्लाह ताला ने इसका एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने मैंने आप लोगों के अंदर अपने नबी को भेजकर आप पर एहसान किया है। और ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि हजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें बहुत सारी सहूलतें मिली हैं। हजूर अलैहिस्सलाम देखें, गुनाहगार हैं हम, ये गुनाहगार उम्मत है। आज हम देखें, हम इतने गुनाहगार हैं, ये देखें जितने हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आप फ़लस्तीन का मामला देख लें, फ़लस्तीन में जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मत मुसलमान सोई हुई है। अगर ये हमारे नबी की ज़ात है, ये उनकी बरकत है, उनका प्यार है, और ये अल्लाह ताला की ज़ात का जो है हम पर एहसान है कि आज हम मौजूद हैं। अदरवाइज़ अगर जितने हम काम कर रहे हैं और जो हमारी खामोशियां हैं, जो हम जो है ना एक लब को सिलाई करके बैठे हुए हैं, तो हम बात भी नहीं कर रहे, हम मदद भी नहीं कर रहे, तो यकीनन अगर नबी के हजूर अलैहिस्सलाम के हम उम्मती ना होते तो यकीनन हम पर अजाब नाज़िल हो जाता। तो ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला का हर हाल में हर नेमत का शुक्र अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आज का जो हमारा मौजू है वो नेमत का मौजू है कि अल्लाह ताला ने हमें नेमतें क्या क्या अता फरमाई हैं, नेमतें कितनी अता फरमाई। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, नौजवान नस्ल है और माशाल्लाह नौजवान आलिम दीन है, दीन का काम करते हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना जाहिद शहजाद अत्तारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इनके साथ साथ बुज़ुर्ग सना खान मुस्तफ़ा, बल्कि मैं ये कहूँगा मेहमान मुस्तफ़ा, ये हजूर अलैहिस्सलाम का घर चंद दिन पहले हजूर अलैहिस्सलाम का घर देख के हमारे पास तशरीफ़ लाए। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे अभी पता चला, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि मेहमान मदीना जो चंद दिन पहले हजूर अलैहिस्सलाम के मेहमान थे, वो आज हमारी ट्रांसमिशन के मेहमान हैं, जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस बगदादी साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इनके साथ साथ रायविन की सरज़मीन से गदाए हजूर अलैहिस्सलाम, गदाए नाते रसूल मकबूल जनाब मोहम्मद रियाज नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये रायविंड से तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। मैं इनको दिल की अताह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनका आना जाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। क्योंकि हमारी आज ट्रांसमिशन में मेहमान मदीना बैठे हैं, इन्होंने माशाल्लाह मदीना देखा हुआ है, तो मैं ये चाहूँगा कि आज की ट्रांसमिशन का जो आगाज़ है वो भी इनसे किया जाए। ये क्या जो है ना मंजर देख कर आए हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अल्लाह का घर देखा है, आपने जो है ना हजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत की है, आपने वो बाज़ार देखे हैं जिन बाज़ारों में हजूर अलैहिस्सलाम कदमी करते थे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال در کی نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال زر کی وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے کیسے وہاں کے دن ہے کیسی وہاں کی راتیں کیسے وہاں کے دن ہے کیسی وہاں کی راتیں یہ پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے یہ پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے وہ ظہور یار میرا وہی غم قصار میرا وہ ظہور یار میرا وہی غم
میرا میری قبر پہ جو آ کے نعت نبی سنائے، میری قبر پہ جو آ کے نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جو ہے نا وہ عکس بندی علامہ صاحب عکس بندی کر رہے تھے، جو سامنے دیکھا وہ جو سنا، یہ محمد علی ظہوری قصوری صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک اپنے دل کی آواز جو ہے نا وہ جو ہے نا نکالی ہوئی ہے، اور جو حاجی صاحب نے دیکھا جو سنا وہ جو ہے نا، یعنی کہ جس طرح حاجی صاحب پڑھ رہے تھے، حاجی صاحب وہ منظر آپ کے سامنے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رحمت صاحب میرا آپ سے بھی سوال یہی ہے کہ نعمت ہے کیا، اصل میں نعمت کیا ہے جی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 49 کے اونر اور جتنے بھی ان کے کارکن ہیں سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کے چینل پہ آ کر کوئی گفتگو کر سکیں، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے توسل سے میں یہاں پہنچا ہوں، قاری محمد افضل نقشبندی صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑہ شکر ہے کہ ہم رمضان جیسی نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کثیر ہیں۔ بے شک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دیا ہوا انعام ہے۔ انعام، بے شک نعمت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو انعام کیا جائے۔ ہاں اگر بندہ یہ سمجھے کہ کوئی فلاں اس کو نعمت مل گئی ہے، اگر بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اعمال پر مجھے جناب نعمت ملی ہے، یا میری کرن دید پر مجھ کو یہ نعمت ملی ہے، تو یہ نعمت اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ نعمت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، وہ نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں کثیر نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنے بیٹھ جائے بے شک تو یہ زندگی گزر سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب بالکل کو، علامہ صاحب ایسا ہی ہے کہ نعمت دیکھیں، اگر جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھے، کسی آنکھ اس سے پوچھیں کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت۔ ہر ایک چیز چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اولاد کی نعمت ہے، رزق کی نعمت ہے، دولت کی نعمت ہے، آپ کو ظاہری بات ہے آج ماشاءاللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ حسرت پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو لے کے گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینے لے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا گھر دکھا دے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جس کے پاس نعمت نہیں ہے، حاجی صاحب دیکھ آئے ہیں، لیکن ان کی حسرت پھر بھی بڑی ہے، حسرت اس سے بھی بڑی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ نعمت کی سہولت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنا ہمارا دل کرتا ہے، کتنا ہمارا جو ہے نا ایک دل چاہتا ہے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ دیکھیں۔ تو ناظرین یہ بالکل جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر ہم بالکل جس طرح علامہ صاحب نے کہا گننا شروع کر دیں، شمار کرنا شروع کر دیں، تو ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم لکھنا شروع کر
کر دیں, پوری دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں اور پورے سمندروں کا, دریاؤں کا جتنا بھی دنیا میں پانی ہے اس کی سیاہی بنا لی جائے تو کلمیں ختم ہو جائیں گی, سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شمار ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ان کا شکر ادا کرنا جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے. تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ضامن سٹی لاہور, جہاں خوشیاں رہتی ہیں, جہاں ہم ضامن ہیں. محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم, 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3, 5, 10 مرلہ کے رہائشی, 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس, جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ, پچ اینڈ پٹ گولف کورس, محفوظ سیکیورٹی سسٹم, کمیونٹی سینٹرز, سکولز اور ڈگری کالج, شٹل سروس, جدید ہسپتال, مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن. ضامن سٹی لاہور. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کیسے کیا جائے, نعمتیں ہیں کیا اور نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا چاہیے اور کیسے ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے حاج صاحب, آج ظاہری بات ہے میں جو ہے نا, ہمارا ٹاپک تو اور ہے, لیکن حاج صاحب ماشاءاللہ جو ہے نا مدینے سے آئے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ بار بار بات بھی جو ہے وہ مدینے کی جائے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جو باتیں سن کے خوش ہونے والے ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں جو مہمان مدینہ کو دیکھ کے خوش ہونے والے ہیں. تو آج جو ہے نا بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب بیٹھے بھی میرے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کے جائے, ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ رسول دکھائے. ماشاءاللہ حاجی صاحب نے میرے آپ نے تو پہلے بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب تو ماشاءاللہ 6ٹھی دفعہ گئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بار بار جو ہے زیارت مدینہ کرائے. یہ سارا جو کیڈٹ ہے میرے والدین دی دعاواں, ماشاءاللہ والدین دی دعاواں نال یہ ذکر جدوں بھی ساڈے والدین گئے نا, انہوں نے یہ کہا کہ ساڈے واسطے تو تندرستی دعا مانگے, تندرستی اللہ نے بڑی کیتی ہے ماشاءاللہ, یہ جو بہت بڑی بات ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے نا موجود ہے محمد ریاض شاہد نقشبندی صاحب. میں ان سے بھی جو ہے نا گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے نا چند اشعار جو ہے وہ مدینے کی یاد میں ہمیں سنائیں. محمد ریاض شاہد نقشبندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مارے آنوں سینے لایا مہربانی سونے مارے آنوں سینے لایا مہربانی سونے کر بلا کے خیر پائے, در بلا کے خیر پائے مہربانی سونے ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونے ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونے. میرے جے بیت لائق نہیں سی تیرے دربار دے, میرے جے بیت لائق نہیں سی تیرے دربار دے,
پھر بھی اپنا در دکھایا پھر بھی اپنا کر وکھایا مہربانی سونیا ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونیا ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونیا جان دے ہونے گے شاہ ساڈے ہر ایک عیب نو جان دے ہونے گے شاہ ساڈے ہر ایک عیب نو پھر بھی اس تے پردہ پایا پھر بھی اس تے پردہ پایا مہربانی سونیا ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونیا ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونیا. اور بہت ہی پیارا شعر ہے کہ ساڈے جے منہ کالے آندا حشر بھی ہونا سے بڑا ساڈے جے منہ کالے آندا حشر بھی ہونا سے بڑا کالے کملے وچ لکایا اپنے دام وچ لکایا مہربانی سونیا ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونیا ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونیا در بدر پھرنا سے اجمل بے کسو مجبور نے در بدر پھرنا سے اجمل بے کسو مجبور نے اپنا مدحا کھاں بنایا اپنا نعت کھاں بنایا مہربانی سونیا ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونیا کر بلا کے خیر پائے مہربانی سونیا ماڑے آنوں سینے لایا مہربانی سونیا. ماشاءاللہ حافظ محمد ریاض شاہد نقشبندی صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے بڑے ہی اچھے انداز میں پیاری آواز میں. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں برکتیں عطا فرمائے. ابھی ان کو جو ہے نا پروگرام کے اینڈ پہ ان سے نعت اور بھی سنیں گے. نعمت صاحب ہم جو ہے نا اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ بھی بات کرنا یہ بھی ایک نعمت ہی ہے. آج ہمارا موضوع بھی نعمت کا ہے اور ہم نے بات بھی مدینے والے کی کرنی ہے جس سے صدقے ہمیں نعمتیں ملی ہیں, جس کے صدقے میں نعمتیں ملی ہیں. تو علامہ صاحب میرا دوسرا سوال ہے کہ نعمتوں کی حفاظت کا یعنی کہ ہم کیسے نعمتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرما دی جس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, جس سے ہم فائدہ حاصل بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں کیسے جو ممکن ہے ان کی نعمتوں کی کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی بندے کو عطا فرماتا ہے تو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے پھر وہ بندہ
اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مزید نعمتیں اور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح نعمت کے احترام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر پر تشریف فرما تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا پڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر صاف کیا اور فرمایا کہ اے عائشہ اس نعمت کی قدر کیا کرو، کیونکہ جب یہ کسی قوم سے چلی جاتی ہے تو دوبارہ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نعمت عطا فرمائے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہاں یہی ہمارا حال ہے نا کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، تو ہم یوٹیلیٹی اسٹور کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم راشنوں کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے رزق تو اللہ کی ذات دینے والی ہے نا۔ اللہ کی ذات نے جب وعدہ فرما لیا ہے کہ آپ کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں، تو جب ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کے ہم یوٹیلیٹی اسٹوروں پہ جائیں گے، آپ دیکھیں علامہ صاحب آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا کہ آپ دیکھیں یوٹیلیٹی اسٹوروں کے اوپر جو ہے نا بیویاں جو عورتیں ہماری مائیں بہنیں صبح سے آتی ہیں، وہ شام تک بیٹھی رہتی ہیں، پھر نہیں آٹا ملتا ایک آٹے کے توڑے کے لیے۔ تو یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے تو عطا کیا ہی کیا ہے، تو جو حکومت دے رہی ہے وہ بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں ان کو احساس دلا رہی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، شاید لوگ بھول چکے ہیں، یہ وہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بندوں پر نعمت ہے تو اپنی آنکھ بند کر کے دیکھے، جب آنکھ بند کرے گا تو پھر اس کو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں مجھ پر۔ دیکھیں آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جناب بندہ آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کی بات ٹوکنے لگا ہوں ایسا، میں ایک جو ہے نا یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میں نا گھر میں کام کروا رہا تھا، ویلڈنگ کا کام کروا رہا، تو مجھے نا میں ویسے عادتاً جو ہے نا اس کی طرف دیکھتا رہا بھی کام کیسے کر رہا ہے، تو میں آرام سے سویا ہوں، تو یقین کریں کہ 10 بجے کے بعد اتنی آنکھوں میں اتنی پین ہوئی کہ میں حیران، میں آنکھیں بڑی زبردستی کھولنا چاہوں لیکن کھلے نہ، تو مجھے ایسے لگے کہ شاید میری جو ہے نا وہ نظر چلی گئی ہے، میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں آنی شروع ہو گئی، کیسے ہوگا، میں کیسے دیکھوں گا، اور میں نا چل کے نا باہر جاؤں، کمرے سے اٹھ کے باہر جاؤں، باہر سے اندر دوبارہ بیڈ پہ آؤں کہ میں بغیر دیکھنے کے بیڈ پہ آ سکتا ہوں کہ نہیں، کبھی میں کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جاؤں، کبھی کسی، یہ واقعہ ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب میری صبح آنکھیں کھلی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان، کروڑ شکر ادا کیا کہ یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی اسی طرح جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر کثیر نعمتیں کی ہیں، تو اسی طرح بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دیکھنا چاہے کہ آنکھ کی نعمت کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جناب جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی چیز دیکھے تو اس کو جناب آگے پہنچا دے، اور جو بری چیز دیکھے اس پر پردہ ڈال لے۔ پھر بزرگ علیہ رحمہ سے عرض کیا گیا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی نیک بات سنے تو اس پر عمل کر لے، اگر کوئی بری بات سنے تو اس کو پوشیدہ رکھے، یعنی آگے اس کو نہ پھیلائے۔ اسی طرح پھر بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ بابا جی پیٹ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پیٹ کے نیچے کھانا ہو اور پیٹ کے اوپر یعنی سینے میں علم ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پیٹ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب اگر میرے ایک بال کے 2 منہ ہوتے، ایک بال کے 2 منہ ہوتے اور پھر وہ بال قیامت تک جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے، شکر ادا کرتے رہتے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے ساتھ ہم اس کا شکر بھی ادا کریں۔ جی علامہ صاحب بالکل جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے،
ہمیں دیکھیں آج کل ہم کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے، کوئی رزق کی نعمت سے محروم ہے، کوئی جو ہے نا عزت کی نعمت سے، عزت بھی نعمت ہے، کوئی عزت کی نعمت سے، ہر کسی نہ کسی میں کمی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو نعمتوں میں زیادتی یعنی کہ نعمتوں کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ ہم جو نعمتوں سے محروم ہے، جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکیں؟ تو کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ نعمتوں میں اضافے کا طریقہ کار حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نعمت عطا فرمائے، آپ اس کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوسری نعمت عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم کسی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید عطا فرمائے گا۔ نعمتوں میں اگر بندے کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، بالفرض وہ لینا چاہتا ہے، تو جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی نعمتیں اس کو عطا فرما دے گا جو اس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں۔ بے شک جی، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نعمتیں دیں گی۔ اگر ہم شکوے شکایت کریں گے تو ظاہری بات ہے ہم نماز پڑھیں نہ، روزے رکھیں نہ، بندوں سے پیار کریں نہ، ہم بندوں سے اچھے سلوک کے ساتھ بولیں نہ، ہم اللہ کا ذکر کریں نہ، تسبیح کریں نہ، نوافل پڑھیں نہ، جو ہے نا قرآن پڑھیں نہ، لیکن ہم کہیں کہ نعمتیں ساری دنیا کی ہمیں مل جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل تو ظاہری بات ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر ان کے اولاد جو ہے وہ کام نہ کرے تو اسے 1 مہینے بعد کہتے ہیں آپ جو ہے نا کام نہیں کرتے تو آپ دفع ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ۔ یہ ہمارے ماں باپ، دیکھیں ماں باپ بہت بڑی جو ہے نا ایک ہستی ہے، بہت بڑا پیار کرنے والے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ تو آج کل آپ کسی کو ایک دیکھیں نا، آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، کوئی بھی مہمان ہے، کوئی بھی بھائی، کسی کو بھی آپ بٹھا کے 1 من تک کھلا سکتے ہیں، وہ کام بھی نہ کرے، گھر میں بیٹھا رہے، آپ بیٹھے بٹھائے کو کھانا کھلائیں تو آپ جو ہے نا اس کو 1 من تک کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اگر آپ کھانا کھلائیں گے تو آپ ہزار باتیں کریں گے، لیکن رب کی ذات جو ہے وہ ہمیں بے شمار رزق بھی دے رہی ہے اور ہمیں باتیں بھی نہیں کر رہی، اور ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو ہمیں نعمتیں ملیں گی کیسے؟ پھر ہم یہی ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نہیں، ہم لائنوں میں لگے رہیں گے، یوٹیلٹی اسٹور پہ کھڑے رہیں گے، ہم جو ہے نا راشن کی لائنوں میں لگے رہیں گے، ہم جو ہے نا وہ جو تقسیم کرتے ہیں ان کی لائنوں میں کھڑے رہیں گے، ہم جو ہے نا اسی چکروں میں پڑے رہیں گے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیں ہماری محنت سے رزق عطا فرمائے گی۔ تو ناظرین، ابھی ہمارا پروگرام جاری رہے گا، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن، LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات۔ بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن، ضامن سٹی لاہور۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ جو ہے نعمتوں کا شکر ادا، نعمتوں کی بات آپ جو ہے سن رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کیوں ان چیزوں سے دور ہیں، ہم کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے علماء کرام کی صحبت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، علماء کرام کے پاس بیٹھنا چھوڑا ہوا ہے، ہم نے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑا ہوا ہے، ہم نے کسی عالم دین کی جو ہے نا، ہم دیکھیں آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ جی ہر چیز موجود ہے۔ سوشل میڈیا پہ کیا جو لوگ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کیا انہیں دین کا پورا پتہ بھی ہے؟ کیا وہ گھر میں کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی انہیں نماز آتی بھی ہے؟ کیا انہیں کلمے آتے بھی ہیں؟ لیکن وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا عالم دین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عالم دین جب عالم دین ایسا ہوگا، تبلیغ کرنے والا ایسا ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ جب آپ علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے نہیں، آپ ظاہری بات ہے ہم جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے امام صاحب نے سلام پھیرا، ہم نے دعا بھی نہیں مانگنی، ہم فوری چلے، ہم گھر کو چلے جاتے ہیں۔
یا ہم جو ہے نا پیچھے بیٹھ کے موبائل کو نکال لیں گے, موبائل دیکھنا شروع کر دیں گے. ہمارا جب حال یہ ہوگا تو ہم نعمتوں کا شکر ادا کیسے کر سکیں گے؟ ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم لینوں میں دھکے کھائیں گے. پھر حال جو ہے یہی ہوگا. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے. طاقت جو ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے جس کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. فلسطین کے بچے ہمیں پکار رہے ہیں, فلسطین کی مائیں بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں, لیکن ہم جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ نہیں جی, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل آئیں, وہ جو ہے اسرائیل کو تباہ و برباد کریں. ہم کچھ نہیں کرنے والے, ہم کچھ نہیں کرنے والے. لہذا خدا را میں اپنے جو ہے ہمارے جو حکمران ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را جو ہے آپ ان کی آواز سنیں. آپ ان تک جو ہماری کشمیری مائیں بہنیں ہیں وہ پاکستانیوں کو پکارتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ پاکستان میں دھڑکتا ہے, لیکن ہمارے پاکستانی ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں لاما صاحب کی طرف چلتا ہوں. لاما صاحب ہم نے نعت بھی سننی ہے, تو کیا ہم نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں نعمت کا شکر ادا کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی ہم پر نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اگر بندہ کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے. جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا کما حق ہو ہم جناب اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں, اتنی نعمتیں کی ہیں. ایک تو ہم ان کو شمار کرنے سے قاصر ہیں اور دوسرا ان کا شکر ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعمتوں کو بڑھانے اور شکر ادا کرتے رہنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے, کیونکہ جب بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمتوں کے اندر مزید نعمتیں ہمیں عطا فرما دیتا ہے. تو نعمتوں کا شکر ادا ہم کو اس طرح کرنا چاہیے کہ جناب جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ دیکھے, جناب جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہ گار ہونے کے باوجود بندے کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو جناب پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ جناب میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ مجھے پھر بھی نعمتیں پر نعمتیں عطا کیا جا رہا ہے. یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ کا, یہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور اصحاب کا, حضور کا, جناب جتنے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق ہیں ان کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے. کیونکہ جب بندہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ نعمتوں کو جناب عذاب میں تبدیل کر سکتا ہے, کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نعمتیں دینے پر قادر ہے تو وہ ان نعمتوں کو عذاب میں بدلنے بھی قادر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی بھی نعمت عطا فرمائے تو اس کے شکرانے میں الحمدللہ ہم کہیں, اس الحمدللہ کہیں گے. کما حق ہو تو ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے, لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہم کرتے رہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جتنی بھی ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جی بالکل لاما صاحب ایسے ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا بالکل نہیں کر سکتے. یہ بات حقیقت ہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم کیسے شکر ادا کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کی ذات کو بھولے ہوئے ہیں. ہم مسجد میں جاتے نہیں, نمازی ہم روزوں میں ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہم روزوں میں ہیں, آگے پیچھے ہم پوچھتے نہیں. تو ایسا مجھے آپ سے جو ہے نا ماشاءاللہ آپ مہمان مدینہ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مدینہ ماشاءاللہ آپ 6 دفعہ گئے ہیں, 6 دفعہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جو ہے نا ساری زندگی جتنی آپ کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال لے کے جائے, اس سے بھی زیادہ لے کے جائے. تو رمضان شریف میں مدینہ شریف کا کیسا ماحول ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ رمضان شریف میں مدینہ شریف کا ماحول ایسا ہے جیسے وہاں نا رات دن ایک میلہ لگا ہوا, اتنی جیسے یہاں رحمتیں برستی ہیں اس سے زیادہ تو 70 گنا تو وہاں برستی ہیں ماشاءاللہ. رات دن رحمتیں برستی ہیں. وہ کہتے ہیں نا 70,000 صبح 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں. محمد کے شہر ادھر تو جو بھی جاتا ہے نا, جب بھی جاتا ہے اس کا یہی ہے. میں نے اب وہاں جا کے اپنا فرض ادا کرنا, اب وہاں جا کے سب فرض ادا کرنا, اس کا جی ہی نہیں بھرتا. اتنا زیادہ سکون ملتا ہے مسجد نبوی میں, کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں اتنا زیادہ سکون کہ بندے کا جی بھرتا ہی نہیں ہے کہ میں اب جاؤں کہ چلو میں نے تو کر لیا اب اگلی بار پھر, لیکن جب واپس آتا نا پھر کرتا جی پھر اب جاؤں میں. سبحان اللہ. وہاں یہاں نا لوگ کہتے ہیں میں نے رہائش بڑی دور ملی, بہت دور.
और मैं कहता हूँ जब इतनी दूर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भी दूर है, जो क्या बात मदीना है। में चला गया वो क्या समझो बात कि है। आप अपना सरकार के दर दौर पे पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए वो दूसरा बात नेमतों की बात है, नेमत का शुक्र अदा है, ये हमारे पास माल है ना, हम किसी की खिदमत कर सकें, बेशक। हमारे पास मोटरसाइकिल है, हम किसी को हेल्प कर सकें, बेशक। ये है नेमत का शुक्र अदा। हमारे पास घर अच्छा है, किसी के मसाए को बैठने की जगह दे दे, ये है शुक्र। उस गाड़ी दी अल्लाह ने, किसी अपना औखे टाइम पे उसको हेल्प कर दें, ये शुक्र। हर नेमत का शुक्र अदा किया जा सकता है, जो उसके पास है दूसरे को वो मुहैया करे, ये है नेमत का शुक्र जी अदा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं मेरी दुआ है कि अल्लामा साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। अच्छा रियाज भाई, मैं आपसे जो है ना 1 मिनट की गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह इतना सफ़र करके आए हैं, तो आपने ये जो C49 की ट्रांसमिशन आपने कैसे देखी? आप जो है ना इसमें कैसे आपका दिल किया कि मैं इसमें शामिल हूँ, या मैं इसमें जो है ना हजूर की सनाखानी करना चाहता हूँ? जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से हजूर की सनाखानी कर रहा हूँ तो सरकार ने इज़्ज़त दी है। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि बस ये आवाज़ को सरकार मदीना के रोज़े पर कब बुलावा आएगा, मदीने से बुलावा आ रहा है, तो कब बुलावा आएगा तो हम जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल परसों की बात है, तकरीबन 8-9वें रोज़े को मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरूज इस्लामी टीवी लाहौर में पढ़ चुका हूँ। तो आगे फिर 18 रमज़ान को कोई नोट पर पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक मरतबा यानी कि बाबा बुल्ले शाह कसूरी के दरबार में भी हाज़िरी हो जाए, और 049 पर भी आपको यानी कि ये आवाज़ को कसूर में के गिरदोनवा में सुना दूँ। क्या बता कि कब बुलावा आए तो हम सरकार के जी अभी आप क्या सुनाना ये चाहेंगे? भी तो एक नेमत है ना, हर कोई सुना खानों में नहीं है, हर कोई सुना, बिल्कुल ऐसे है, ये बिल्कुल ऐसे नेमत है, है, हर कोई ऐसा भी, ये बिल्कुल ही ऐसे है। ये भी एक सुना खाने एक नेमत है, उलमा कराम एक नेमत नेमत है, है। ये फलाना है। जी बिल्कुल। हमारा तो ये बगदादिया में हम जो नात अकेडमी में हम पैसे नहीं लेते, जी जी जी, तो वो हमारा मकसद क्या है, सरकार की सिफतों सुना करने, बेशक, इसको फैलाना बस फैलाना। मकसद कि जो हमें मिलता है ना वहाँ से सरूर मोहब्बत, ये ही हमारा सरमाया। सरमाया, क्या बात है, क्या बात है। आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ये जो आखिरी निश्चित है रमज़ान ट्रांसमिशन की, इसमें मैं चाहता हूँ कि शान रमज़ान के वाले से बिल्कुल न्यू कलाम है, वो मैं सुनाता हूँ। तो हाँ, बरकतों वाला माहे रमज़ान है, 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 मोमिनों पे रहमते रहमान है, मोमिनों पे रहमते रहमान है, मोमिनों पे रहमते रहमान है, पहला शराह रहमत मगफिरत फिर निजात, पहला शराह रहमत मगफिरत फिर निजात, रब का हर अशरे पे ही एहसान है, रब का हर अशरे पे ही एहसान है, मोमिनों पे रहमते रहमान है, मोमिनों पे रहमते रहमान है, शरीफ तारे तरावी और नमाज, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
سیر افطاری تراوی اور نماز خلد میں رب کا یہی نام ہے خلد میں رب کا یہی نام ہے مومنوں پہ رحمت رحمان ہے اور رمضان جب آتا ہے چاہے ربیع اول ہو چاہے رمضان ہو چاہے عید ہو تو ہر مسلمانوں کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے تو جب رمضان کی آمد آئی ہے تو عاشقوں کے چہرے کھل گئے ہیں تو شاعر کہتا ہے دونوں عالم میں خوشی ہے 400 دونوں عالم میں خوشی ہے 400 قید میں ڈالا گیا شیطان ہے قید میں ڈالا گیا شیطان ہے برکتوں والا ماہ رمضان ہے مومنوں پہ رحمت رحمان ہے مومنوں پہ رحمت رحمان ہے اللہم اجرنی من النار سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب محمد ریاض شاہد نقشبندی صاحب اپنی خوبصورت حاضری لگا رہے تھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے ذوق میں شوق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور ان کا آنا جانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. علامہ صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں ذوق میں شوق میں برکتیں عطا فرمائے اور جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں یہ جس طرح دین کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ساری زندگی رہتی دنیا تک یہ دین کا جھنڈا بلند کرتے رہیں. ناظرین میری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ہم دیکھیں ہم ہر روز پروگرام کرتے ہیں مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے لے کر علماء کرام ہر روز نئے عالم دین کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں. یہ C49 کی ٹیم کا ورک ہے. یہ C49 کی ٹیم کا جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز ایک نیا عالم دین آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے. آپ اگر دیکھیں آپ اگر ایک محلے میں جائیں دوسرے میں جائیں 2 سے 3 سے 4 سے عالم دین کو آپ مل سکتے ہیں لیکن C49 کی سکرین پر آپ ہر روز نئے عالم دین کو اور قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرنے والوں سے ملیں گے ان کی گفتگو سنیں گے. تو میری دعا ہے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں چاہنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر یا اللہ ان کو ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. یا اللہ یہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے جو ظلم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کے جذبات کو جگائے ان کی غیرت کو جگائے. جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کشمیر کے مسلمان ہیں جو فلسطین کے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ کے ماہ رمضان المبارک کا صدقہ روزے داروں کا صدقہ عبادت گزاروں کا صدقہ ذکر و اذکار کرنے والوں کا صدقہ تلاوت کرنے والوں کا صدقہ فلسطین والے مسلمانوں کی کشمیر والے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ جو ہمارے حکمران خاموش بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو کشمیر والے مسلمانوں فلسطین والے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ ہمارے مسلمان ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں مائیں ہیں ان کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. زامن سٹی لاہور جہاں خوشیاں رہتی